बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। पाकिस्तान के अंदर और बाहर पाकिस्तान के माशी, सियासी और स्ट्रेटजिक अमूर के बारे में न सिर्फ फ़िक्रमंद हैं बल्कि मायूस भी है, और इस मायूसी का इज़हार ज़िंदगी के हर शुबे में उबलता हुआ नज़र आता है। आज इन्हीं अमूर की संगीनी पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के चोटी के सीनियर तरीन साफ़ी जर्नलिस्ट जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब को। से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने वसी तर सहाफ़ती तजर्बात और मशाहदात की रोशनी में हमारी क्या रहनुमाई फरमाएंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब इस वक्त रोज़नामा पाकिस्तान के वज़ीर आला हैं, एडिटर इन चीफ हैं, मालिक हैं। नुक्ता नज़र से दुनिया न्यूज़ पर अपना एक प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा आपका कालम जलसा आम न सिर्फ रोज़नामा पाकिस्तान में बल्कि दुनिया न्यूज़ में भी बैक वक्त शाया होता है। पाकिस्तान की हुकूमतों को मुनासिब मशवरे देते हैं और हर हुकूमत के साथ इन्होंने काम किया है और उनकी राय का बड़ा एहतराम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब शहराज साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने मुझे याद फरमाया। आपकी जरा नवाजी है। देखिए, ओवरसीज में बसने वाले 1 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं, आपकी तवस्सुत से, आपकी वसासत से मैं ये कहता चलूं कि ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं और ये पाकिस्तान के हालात के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। हालांकि जब से मौजूदा हुकूमत आई है मुसलसल इन पर हमले करती है। अभी मैं आपको बताता चलूं कि हमारे एक कादर मंदोखेल साहब हैं पीपल्स पार्टी के, आप तो जानते ही हैं, कराची से। उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर की थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दें, इनके पासपोर्ट कैंसिल कर दें, चूंकि ये बाहर पाकिस्तान के हक में मुजाहरे करते हैं। ये पाकिस्तान में जो कुछ गलत होता है उसके बारे में मुजाहरे कर रहे होते हैं। और कुछ अर्सा पहले, अभी चंद दिनों की बात है कि ख्वाजा आसिफ जो हमारे वजीर दफा हैं, वो तकरीर करते हुए उन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर के जब ओवरसीज में बसने वाले, खास करके अंग्रेजी बोलने वाले यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के लॉयल नहीं है। उन्होंने वहाँ के पासपोर्ट लिए हुए हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में आते हैं और फिर अपने माँ बाप को दफना कर उनकी जो ज़मीनें हैं वो बेचकर वापस ले जाते हैं, अपने पैसे हाथ साफ करके चले जाते हैं। इनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं देख रहा था एहसन इकबाल साहब जो प्रोफेसर साहब हैं, बड़े पढ़े लिखे और हमारा भी उनके साथ ताल्लुक है। वही कह रहे थे कि IMF मायदा जो है वो PTI ओवरसीज चैप्टर जो है उन्होंने इसको रोकवाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह IMF का जो मायदा है वो तय पा गया है। तो आप जब इस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा होते हैं तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपके असर से आप 3 अरब के लिए आज खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 1 घंटा 58 मिनट की उसने तकरीर किया है, जबकि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से दुगने तिगने पैसे इससे ज्यादा ले सकते हैं अगर उनको अपने साथ लगाएं। बड़ा सा मसला ये है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जी, वो भी उनका भी एक मुनफरिद मामला है। वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है जनूबी एशिया का, क्या पूरी दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जिसके ओवरसीज जो शहरी हैं उन्होंने सियासी जमातें अलग अलग बना रखी हैं। देखिए, इंडिया के शहरी भी बैरून मुल्क आबाद हैं बड़ी तादाद में, वो भी ज़र मुबादला कमाकर भेजते हैं। बांग्लादेश के लोग भी आबाद हैं, वो भी ज़र मुबादला कमाकर भेजते हैं। तुर्की के शहरी भी बड़ी तादाद में आबाद हैं और कई दूसरे मुल्कों के रहने वाले भी अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं। लेकिन किसी मुल्क के रहने वालों ने अपनी सियासी जमातें नहीं बनाई जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी ने बनाई हैं। तो ये ओवरसीज में जो पाकिस्तान, अब तहरीक इंसाफ वहां है, मुस्लिम लीग नून वहां है, पीपल्स पार्टी वहां है और मुख्तलिफ जो हमारी मजहबी जमातें हैं उनकी ब्रांचेस भी वहां कायम है।
پر جب پاکستانی سیاست کے جو اثرات ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی بھی اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک اب اس میں پھر بہت کچھ الزام و دشنام بھی ہوتا ہے. جو جن لوگوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جو آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں پھر آپ ان کی خبر لیتے ہیں, دنائی کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ سیاست بازی ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. باقی تو دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کی جو کنٹریبیوشن ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی کی جو کمٹمنٹ ہے پاکستان سے اس کو بھی کوئی انکار نہیں ہے. یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانیز پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ان کے ساتھ مختلف پارٹیوں کا سلوک مختلف ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب کہتے ہیں نا جب اوکھلی میں سر دیا ہے تو دھمکوں سے کیا ڈرنا ہے. جب آپ ملک کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو پھر اس کے اثرات ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ بھگتنے پڑیں گے. شامی صاحب کے ہمارے اگر مذہبی سیاسی قافلے یہاں پر اپنے کیمپ نہ قائم کریں تو اس طرح کے حالات اوورسیز میں جو اوورسیز پاکستانی تقسیم ہوتے ہیں اس طرح نہ تقسیم ہو. لیکن یہ بھی آپ انڈیا کی آپ نے مثال دی ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انڈیا نے کبھی آ کر لندن میں نہ کوئی پلان بنایا, نہ میثاق جمہوریت پر کوئی سائن کیا, نہ اس طرح کے معاملات ہوئے. وہ اپنے فیصلے انڈیا کے اندر ہی کرتے ہیں. اب جبکہ ہم انڈیا سے بہت نالاں ہیں, ہماری ایک روایتی طور پر دشمنی چلی آ رہی ہے, کشمیر کے معاملات ہیں, جنگیں ہوئی ہیں, ایٹم بم بنے, ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر ہم پروکسی وار میں انوالو ہیں. انڈیا کو زیادہ بلیم دے دیں, وہ ہمیں زیادہ بلیم دیتے ہیں. لیکن اس بات کا کیا کریں کہ ہم اس سے کمپیٹ کس طرح کریں. ہم 3 ارب کا ہمیں ابھی قرضہ ملا ہے IMF سے اور ہم اس پر اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن جب ہم انڈیا کو 5ویں بڑی معیشت سے 3ری بڑی دنیا کی معیشت کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ 600 ارب ریزروز ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کے 1.5 لاکھ کے قریب IT کے ایکسپرٹس امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو IT کو چلا رہے ہیں. اسی طرح اگر انڈینز کو آپ دیکھیں ہمارے مقابلے میں, یہ میں انڈیا کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں یا ان سے میں متاثر نہیں ہوں, لیکن ہمارا خون اوورسیز میں جو بستے ہیں ہمارا خون اس وجہ سے جلتا ہے کہ آج 500 سب سے بڑی جو کمپنیز ہیں امریکہ کے اندر, وہ اس میں سے جو 60 CEOs ہیں کمپنیز کے ہیڈز ہیں, 500 بڑی کمپنیوں کے جو انڈینز ہیں وہ الگ ہیں. لیکن ہم جو ہے ہماری حالت اس طرح کی ہے کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا ہے. آج اگر کوئی ونڈو آف اپورچونیٹی ملے تو ہم اوورسیز میں بیٹھنے والے جو پاکستانی ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کی وساطت سے آپ کا تجزیہ بھی اس کے اوپر لوں گا کہ کیا جا سکے, ہم دنیا کو کس طرح کمپیٹ کریں. فرگیٹ اباؤٹ انڈیا سر, آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیں. بنگلہ دیش کا آزاد ہوا, آج ان کا ڈالر 106 کا ہے, اور یہاں UK سے لوگ جو بنگلہ دیشی رہ رہے ہیں وہ اپنا بزنس چھوڑ کر اب بنگلہ دیش میں جا کر بزنس کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا سرمایہ دار وہاں سے بھاگ رہا ہے. تو اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں جو آپ نے جو تفصیل بیان کی ہے, دیکھیں انڈیا میں تو ڈوئل نیشنلٹی الاؤڈ نہیں ہے. جو ہی آپ پاسپورٹ لیتے ہیں کسی دوسرے ملک کا, آپ کی انڈین شہریت ختم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو انڈین اوریجن کا کارڈ جاری کرتے ہیں. تو انڈیا نے تو پہلے دن سے یہ بات طے کی کہ ان کے جو شہری بیرون ملک ہوں گے یا وہ دوسری نیشنلٹی قبول کر لیں گے تو ان کی انڈین نیشنلٹی ختم ہو جائے گی. مگر پاکستان نے اس کی اجازت دی ہے اور یہاں مختلف ملکوں کے ساتھ آپ کے ڈوئل نیشنلٹی کے معاہدے ہیں. آپ برطانوی شہری ہوتے ہوئے پاکستانی شہری رہ سکتے ہیں, آپ کینیڈا کے شہری ہوتے ہوئے پاکستانی شہری رہ سکتے ہیں, آپ امریکہ کے شہری ہوتے ہوئے پاکستانی شہری رہ سکتے ہیں. یہ ڈوئل نیشنلٹی ہے اور اس کے اپنے اثرات مرتب ہوئے ہیں. دیکھیے اگر اوورسیز پاکستانیز جو ہیں اب ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں,
ان کے بچے جو ہیں وہ بھی وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس پر فوکس کریں، تعلیم پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں، اور جو خلا یہاں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ انڈینز جو ہیں یہاں آ کے یونیورسٹیوں میں داخلے لے رہے ہیں اور وہ ان کی تربیت اور تعلیم جو ہے بہتر انداز میں ہو رہی ہے، تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں اگر ٹارگٹ کریں تو ان کے اپنے بچوں کو وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنر یافتہ بنائیں، تو یہ خلا بڑی حد تک پورا ہو سکتا ہے۔ مگر جو ابھی ڈیٹا آتا ہے، جو اعداد و شمار آتے ہیں، ان میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی کے بچے ہیں نا، وہ بھی تعلیم کے میدان میں اور ہنر کے میدان میں اتنے آگے نہیں ہیں جتنا آگے ان کو ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پرائورٹیز ہیں، قومی پرائورٹیز، ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان آج بہت مشکل صورتحال میں مبتلا ہے، اور آئی ایم ایف سے جو 3 ارب ڈالر ہیں، وہ آئی ایم ایف سے 3 ارب ڈالر کا معاملہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے جب ہمیں ایک پروگرام ملتا ہے اور ہماری معیشت اس کی نگرانی میں جاتی ہے، تو اصل میں پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کو یہ ایک پیغام ملتا ہے، یہ ہماری ایک انشورنس ہو جاتی ہے، اور مالیاتی ادارے ہم سے کوآپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پاکستانی معیشت مشکل میں ہے، اس کو آئی ایم ایف کی سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے، ایسے ادوار گزرے ہیں جبکہ پاکستان انڈیا سے آگے تھا، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا گروتھ ریٹ انڈیا سے زیادہ تھا، لیکن پھر آج جو صورتحال ہے، اب ہمیں حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس کو تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان کیونکہ جیو پولیٹیکل معاملات میں بہت انوالو ہوا ہے، اور پاکستان نے ایک عالمی سطح پر بڑا کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیے جو افغانستان میں جب یعنی سوویت یونین کا قبضہ ہوا، تو اس وقت پاکستان جو ہے ایک عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر اس نے ایک تاریخی کردار ادا کیا، اور اس کے نتائج بھی پاکستان کو بھگتنے پڑے۔ پھر امریکہ جو ہے جب وہ افغانستان میں آیا، اس کے بھی اثرات ہمیں بھگتنے پڑے۔ تو ہم جنگوں میں مصروف رہے ہیں، اور ہم نے اپنی پرائورٹیز جو ہے اپنے دفاع کو بنایا ہے۔ آج پاکستان دیکھیے ایک ایٹمی طاقت ہے، اور دنیا میں عالم اسلام کا واحد ملک ہے۔ بنگلہ دیش ہو جی یا اس طرح کے دوسرے ممالک ہوں، نہ ان کے دفاعی اخراجات ہیں اور نہ وہ کوئی عالمی سیاسی منظر نامے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ پاکستان بعض اوقات ان مسائل میں ایسا الجھتا ہے کہ اس کا اپنا داخلی منظر نامہ جو ہے وہ بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ صحیح۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک بڑا اپنا کردار رکھتا ہے۔ پاکستان میں عالم اسلام کے مسائل پر ہمیشہ بڑی آواز بلند کی ہے، اور پاکستان اسرائیل کے مسئلے پر، پاکستان جو جب الجزائر کی، تیونس کی یعنی آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، تو پاکستان پیش تھا ان کی آواز بلند کرنے میں۔ تو پاکستان نے عالم اسلام میں بھی ایک لیڈنگ رول ادا کیا ہے، لیکن پاکستان نے اپنی معیشت جو ہے وہ نہیں سنبھالی، وہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے۔ اور پاکستانی فوج کی جو بار بار مداخلت ہوئی ہے، اور پھر جس طریقے سے یہاں نیشنلائزیشن ہوئی 1972 کی، اس کے اثرات سے ہم آج تک نہیں نکلے۔ تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ پاکستانی دستور کا احترام نہیں کرتے، پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ اس دستور کی حدود و قیود میں کام نہیں کرتے، پاکستانی سیاستدان ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے معاملہ نہیں کرتے۔ تو یہ ایک مرض لاحق ہے پاکستان کو۔ آپ دیکھ لیجئے، اپنی تاریخ میں دیکھ لیجئے، ہمارے سیاستدان ایک دوسرے سے لڑتے چلے آتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے شوق میں وہ سب نیچا دیکھتے ہیں، اور یہ اوورسیز پاکستانی کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جب بات ہوئی، ایک تو یہ کہ انڈین اوریجن جو ہے وہ
ان کو ویزے کی طرح کارڈ دیتے ہیں جو ہمارا شناختی کارڈ یا نیکوپ کارڈ ہوتا ہے فار اوورسیز پاکستانی. ہمارے پاکستان میں ڈیول نیشنل کو رائٹس ضرور ہے لیکن کوئی آفس ہولڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈیول نیشنل آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا جس طرح یو کے میں یو کے کا اگر نیشنلٹی آپ کی ہے تو آپ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے یو کے کی بھی ہے الیکشن سٹل آپ لڑ سکتے ہیں. یہاں پر کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ پاکستانی نیشنلٹی سرنڈر کر دیں. یہ ایک ایڈوانٹیج سمجھا یہ ایڈوانٹیج سمجھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن جو لے سکتے ہیں لیکن الیکشن نہیں لڑ سکتے. الیکشن نہیں لڑ سکتے اس کو سرنڈر کرنا. اصل میں یہ بھی ایک بہت تضاد ہے کہ اب ایک شہری کا شہریت مل گئی اور شہری کا حق تسلیم کر لیا تو پھر ان کا الیکشن لڑنے کا حق بھی تسلیم کرنا چاہیے. یہ جو ہمارا دیکھیے دستور جو تھا اس کی یہ انٹرپریٹیشن افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ الیکشن لڑے جاتے رہے ہیں. یہ بھی ہمارے جو تضادات ہیں کئی ان میں سے ایک یہ بھی تضاد ہے کہ ہم نے دوہری شہریت کی اجازت دے رکھی ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انتخاب لڑنا ہے تو انتخاب اگر آپ جیت جائیں گے تو پھر استعفیٰ دینا پڑے گا آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا اپنی نیشنلٹی سے. میں تو اس لا کے بھی خلاف ہوں. اگر دوہری شہریت کا حق آپ نے تسلیم کر لیا ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے پھر ان کے تمام حقوق کو حاصل ہونے چاہیے یہ ایک شہری کو ہوتے ہیں. پھر یہ تمیز ختم ہو جانی چاہیے. شامی صاحب ایک اور بھی مسکنسپشن ہے کہ جو اوورسیز میں بسنے والے پاکستانی ہیں ان کے بچے ایجوکیشن میں لیک کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے بچے نہ صرف یہاں ہماری آپ کو پتا ہے پہلی وہ نسل تھی جو وہاں سے مائگریٹ کر کے آئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. پھر کچھ لوگ 70s میں آئے جو گجرات اور یہ جیلم جی ٹی روڈ کا ایریا ہے پٹوار یہ آئے. پہلی جو ہماری نسل تھی وہ مغلا ڈیم سے جو لوگ اجڑے اور وہ کشمیری ضلع میرپور کوٹلی کے ان کی تیسری نسل تیسری جو بنگلہ دیش تیسری نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے یہاں پر اپنے تمام تر شعبۂ زندگی کے اندر یعنی کہ وہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں بینگ ایز اے برٹش پاکستانی اوریجن بچے. اور تو یہ تو ایک بات تو یہ ہے چونکہ اس کے اوپر یہ بڑا گرے ایریا ہے تو اس کو کلیریفائی پہ کرنا چاہ رہا تھا. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو اس کو ایک پلس پوائنٹ پالیٹکس میں سمجھا جاتا ہے. اور جو لوگ پاکستان سے ان ملکوں میں آئے وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے وہ مجبوری میں آئے چونکہ وہاں پر ہمارے یہاں جابس کے مواقع نہیں ہیں. کسی کو کیا مسئلہ ہے کسی کو کیا مسئلہ ہے. آج جو ہم کہتے ہیں نا انسانی اسمگلنگ ہو رہی ہے جو یونان میں واقعہ پیش ہے یہ مائگریشن ہو رہی ہے. یہ لوگ بھاگ رہے ہیں ہمارے ملک سے چونکہ وہاں پہ جابز نہیں ہے. ملکی حالات آپ کو پتا ہے کسی کے سامنے کیا ہے کسی کا کیا مقصد ہے. کوئی اپنی زندگی کو آسودہ کرنا چاہتا ہے اور بہت سارے لوگ یورپ میں داخل ہوتے ہیں. اور انفارچونیٹلی آپ کی طرف سے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج ایجنٹوں پر یہ جو کمزور لوگ ہیں ان پر تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے لیکن جو لوگ ان کو معاونت کرتے ہیں آپ کی جو بارڈر کنٹرول ایف آئی اے ہے یا رینجر ہے یا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلوچستان کے علاقے سے جو ایئرپورٹس کے اوپر جو غلط طریقے سے ان کو ویزے ایشو کرتے ہیں اور باہر بھیجتے ہیں یہ سب پورا ایک مافیا ہے جو انوالو ہے. تو اس وجہ سے آپ اپنے پروگراموں میں بھی پلیز اس کو ہائی لائٹ کریں کہ جو اصل کارپوریٹس ہیں وہ بیہائنڈ دی سین ہے جو ہمارے لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں. وہ آدھے مر جاتے ہیں کشتیوں میں آدھے سفر میں کشتیوں میں. آپ دیکھیں نا جب میں اسپین میں گیا تو وہاں پر جو سمندر کے کنارے پر جو چادریں دیتے ہیں نا جب لوگ نہا کر سمندر سے نکلتے ہیں تو وہ پاکستانی ہوتے ہیں. تو وہ ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ کتنے عرصے کے بعد یہاں پہنچے ہو تو 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد مختلف راستوں سے جو ایران میں داخل ہوتے ہیں ترکی تک آتے ہیں پھر آگے سفر کرتے رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو بند ہونا چاہیے. بہت سارے سوال ہیں شامی صاحب میرے پاس آپ کے لیے پاکستان کے حوالے سے. آئی وش کہ ہم ہسٹری پہ بات کریں ہم بھٹو کی لیگیسی کی بات کریں ہم آپ نے یہ تاجدان کیا کہ فوجی جو ہے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. ہر حکومت جو قائم ہوتی ہے اس کے اوپر ایک خوف کا سایہ
ہوتا ہے کہ نہ جانے کب اسٹیبلشمنٹ سے ان بن ہو جائے, مقتدر حلقوں سے ان بن ہو جائے اور ہماری حکومت ختم ہو جائے, اور حکومتیں اسٹیبل اسی وجہ سے نہیں ہوتے. اور جب ملک کے اندر سیاسی اور جمہوری عدم استحکام آتا ہے تو معاشی عدم استحکام بھی آتا ہے. آپ نے IMF کی بات کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کچھ استحکام آئے گا؟ دیکھیے, پاکستان میں اس وقت استحکام آ جائے گا. تو پاکستان نے آئندہ 9 مہینے میں جو بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں اس کا انتظام ہو جائے گا, ڈالر پر پریشر کم ہوگا. لیکن یہ آپ کو ایک وقفہ ملا ہے. اگر آپ دور راست اصلاحات نہیں کریں گے, اپنے بنیادی مسئلے حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اپنا ریونیو جو ہے اس کو بڑھائیں گے نہیں, اپنی یہ جو خسارے کی کمپنیاں چل رہی ہیں ان سے جان نہیں چھڑائیں گے, تو پھر آپ یعنی کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ تو پاکستان کو ایک مہلت مل گئی ہے, ایک وقفہ مل گیا ہے, لیکن مسائل حل نہیں ہوئے. مسائل حل کرنے کے لیے تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور کمرے ہمت باندھنی پڑے گی, تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور دیکھیے, آپ نے جو بات کی ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہے, ظاہر ہے وہ ہمارا حصہ ہیں, ہم ان کا حصہ ہیں. اور جس طریقے سے اگر پاکستان کے اندر جاب اپرچونٹیز ہوں, اور جب بھی پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں, اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں واپس آئے ہیں, بڑی تعداد میں وہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, بڑی تعداد میں ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا وہ جو زر مبادلہ بیچتے ہیں میں انجیکٹ ہوتا ہے. تو ہم جتنے پیسے یہاں 24.25 کروڑ لوگ بیٹھ کے کماتے ہیں, اتنے پیسے باہر سے اوورسیز پاکستانی دمیں بیچتے ہیں. لاکھوں فیملیز ہیں جن کا اس سے روزگار چلتا ہے, ہماری اکانومی چلتی ہے جس سے, تو ان کی کنٹریبیوشن سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو آپ اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو پاکستان کے جو ہونہار بچے ہیں ان کو بھی پوسٹ گریجویشن لیول پر ان کو وظائف دیں, تاکہ وہ یہاں آ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں بڑی تعداد میں. اب یہاں اہل ثروت کے بچے تو آتے ہیں, وہ انڈر گریجویٹس بھی آتے ہیں, لیکن جو ذہین بچے ہیں, جو ہونہار بچے ہیں, ان کے لیے مواقع کم ہیں, اور ان کے لیے یہ تعلیم کے دروازے کھلنے چاہیے. اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی تو لوگ یہاں تعلیم حاصل کریں گے, ہنر حاصل کریں گے, واپس آئیں گے, ملک کو سرو کریں گے. لیکن اگر ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر تو وہ بیرون ملک رہیں گے. تو ہمیں اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ بیرون ملک ہیں تو وہاں سے کما کر جو ہے پاکستان کو بیچ رہے ہیں. پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حالات بڑے یعنی بے یقینی کا شکار رہے ہیں. ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, جن سے ہمارا بڑا ایک محبت کا تعلق رہا ہے, ہم نے ان سے بار بار یہ عرض کیا, اور ہمارے جو سیاسی جماعتوں کے دوسرے رہنما ان سے بھی عرض کیا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور آپس میں تعاون کریں, اور فوج کی مداخلت جو ہے اس کو سیاست سے روکیں. لیکن یہ سیاست دانوں کو اگر یہ یکجا ہوتے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے تو فوج جو ہے اور فوجی ادارے اس طرح سیاست میں مداخلت نہ کر پاتے جس طرح ان کو کرنا پڑی یا انہوں نے کی. مگر بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا. عمران خان صاحب نے بھی اپنا سب سے بڑا مخالف دشمن جو ہے اپنے سیاسی حریفوں کو سمجھا. اب جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ بھی ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہیں. یہ تو پاکستان کی یہ سیاست کا المیہ ہے. جب تک ہم اس المیہ سے وہ ختم اسے گزریں گے نہیں, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے, تو آپ مجھے بتائیں جمہوریت کیسے چلائیں گے اور کس طریقے سے جمہوریت کو مستحکم کریں گے؟ وہ تو یہ پھر تماشا یہاں یہ لگا رہے گا اور ہم کمزور ہوتے رہیں گے اور بلیڈ کرتے رہیں گے. لگتا ہے کہ PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی کوئی ڈائلاگ کی کوئی کوشش کسی جگہ سے ہو رہی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ جب وہ اونچائی پر تھے تو وہ نیچے دیکھنے پہ تیار نہیں تھے.
اور اب ان کے مخالف جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو زیر کر لیا ہے اور وہ ان کی طرف دیکھنے پر تیار نہیں ہے. تو پاکستانی سیاست میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب اور ان کے مخالفوں کے درمیان کوئی ڈائلاگ اس وقت ہو رہا ہے یا مستقبل قریب میں ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا، مجیب الرحمان شامی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ 9 مئی کے حوالے سے جو ملٹری کورٹس کا فیئر پھیلایا جا رہا ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے عدالت کے اندر ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے، مختلف پٹیشنز ہیں. یہ بھی سوال کرنا ہے کہ نواز شریف کیا وطن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ بھی سوال کرنا ہے کہ مقتدر حلقوں کا سیاست میں رول اسی طرح رہے گا جس طرح ہے یا نہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے سوال ہیں، لیکن اس پوائنٹ پر ہم لے لیتے ہیں بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو مجیب الرحمان شامی صاحب جن کو میں پاکستان کا مالک سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. جب اٹل بہاری واجپئی جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں پاکستان آئے لاہور بس یاترا پر، نواز شریف صاحب نے جب اٹل بہاری واجپئی سے مجیب الرحمان شامی صاحب کا تعارف کروایا تو اسی طرح کروایا کہ یہ پاکستان کے مالک ہیں. تو ہمارے ساتھ ہی ہے پاکستان کے روزنامہ مالک. پاکستان. ہاں جی، مطلب یہ کہ روزنامہ پاکستان تو اخبار ہے، لیکن انہوں نے تو تعارف یہ کروایا تھا کہ یہ پاکستان کے مالک ہیں. تو یہ بات بہرحال اپنی جگہ درست ہے. پاکستان کے مالک جب آج ہمارے پاس موجود ہیں تو پاکستان کے مالک سے ہم نے گلہ شکوہ بھی کیا ہے کہ جناب کا پاکستان جو تھا ہم نے اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کر دیا اور آئندہ کیا کوئی ایک ہوپ ہمارے لیے ہو سکتی ہے.